SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। बहुत बरादरीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है जानशीनी सर्टिफिकेट के बारे में। कई लोग मुझे जो सवाल करते थे कि मैं इस पर भी एक वीडियो लेक्चर जारी करूँ, जानशीनी सर्टिफिकेट क्या होता है और ये किस सूरत में जारी होता है, इसकी अदालत को अख्तियार समात इसका कैसे असर होता है या कहाँ पर अदालत को अख्तियार समात होगा, इसकी कोर्ट फीस कितनी है और इसको दायर करने का तरीका क्या है और उसका फ़ायदा क्या होता है। तो ये सब सवालों के जवाब आज मैं इस अपने लेक्चर में देने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि दरख्वास्त जानशीनी का अख्तियार समात क्या है, कैसे होता है और इसकी लिमिटेशन क्या, कोर्ट फीस क्या है और अगर कोई शख्स फ्रॉड से ये सर्टिफिकेट हासिल कर ले, अदालत से हक़ाइक़ छुपा कर या धोखाधड़ी से, तो उसकी जो है क्या जो उसको सज़ा हो सकती है या ये सर्टिफिकेट कैसे मनसूख करवाया जा सकता है। तो आज हम सारे तमाम ये जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए सादा अल्फाज में बात समझा सकूं। लिहाजा मैं जो टॉपिक भी लेता हूं और कोशिश करता हूं कि उसमें कोई तशनगी बाकी ना रहे, उससे मुतल्लिका जो चीज़ें भी हों वो लोगों को बता सकूं ताकि उनको मालूम हो सके। अगर वो कल को उनको केस इस बात का करना पड़े तो उनको पता हो कि क्या कौन सी बात क्या होनी है। इसके अलावा SNA लॉ एसोसिएट्स जो है वो सारे पाकिस्तान में सर्विसेज फराहम करती है फैमिली और प्रॉपर्टी केसेस में। सो आप किसी भी शहर में हैं, पंजाब के, सिंध के या खैबर पख्तूनख्वा के, तो आपका कोई भी लीगल मैटर है तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दूं और तमाम जो केसेस मेरे निगरानी चलते हैं उनका ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूं, क्रॉस के सवाल लिख कर भेजता हूं और फाइनल बहस या तो मैं रिटर्न भेजता हूं या मैं खुद उस शहर में जाके खुद बहस करता हूँ और मेरा तहरीरी एग्रीमेंट होता है क्लाइंट के साथ। अब हम टॉपिक पर आते हैं। जब किसी शख्स की डेथ होती है, वफात होती है, तो उसी लम्हे उसके वारिस जो होते हैं उसकी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद में हिस्सेदार हो जाते हैं। मनकूला जायदाद कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती हो, और गैर मनकूला वो होती है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव ना हो सकती हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी या गैर मनकूला जायदाद में वो प्रॉपर्टी शामिल है जो जैसे कोई मकान है, प्लाट है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनकूला जायदाद है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मतवफ़ी की होती हैं। उसमें उसके बैंक अकाउंट में पड़ी रकम हो सकती है, उसकी पॉलिसी वगैरह हो सकती है, उसकी गाड़ी हो सकती है, मोटरसाइकिल या कोई भी उसकी ज़ेवरात या कुछ भी, ये उसकी मलकियत में हो सकता है। तो ये सारा जो है इसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जो जब किसी शख्स की डेथ होती है उसी लम्हे उसके वारिस जो होते हैं उसकी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ के कुरान पाक में दिए गए शरई असूलों के मुताबिक वारिस बन जाते हैं। और ये वारिस को इंतकाल चढ़ने से या कोर्ट की डिग्री से नहीं होते, शरई तौर पर उसी लम्हे हो जाते हैं जब किसी शख्स का दम निकलता है। अब जो प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल, उसके लिए तो दावा अदालत में किया जाता है, तकसीम इजाज़त का भी हो जाता है या इस्तक़रार हक़ का भी हो सकता है वारिस डिक्लेयर करवाने के लिए। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसा कि बैंक में उसकी रकूमात पड़ी होती हैं या कोई पॉलिसी वगैरह है
یا وہ سرکاری واجبات ہیں جیسے گورنمنٹ ملازم تھا اس کی پینشن وغیرہ یہ اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، تو ان کی بابت جو ہے سرٹیفکیٹ جانشینی کا اجرا جو کروایا جاتا ہے کورٹ سے، کورٹ کورٹ میں درخواست دی جاتی ہے سرٹیفکیٹ جانشینی کے لیے، اور کورٹ اس میں پھر وارثان کو ڈکلیئر کرتی ہے۔ تو وہ کیا پروسیس ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ وارثان کا قرآن پاک میں جو کسی شخص کے متوفی کے وارثان جو ہوتے ہیں اس کا قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں واضح طور پر ذکر موجود ہے، اور اس میں حصے بھی فرما دیے گئے ہیں۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، اور پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکہ کی 2 تہائی، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ترکہ سے چھٹا، اگر میت کے اولاد ہو پھر اگر اسے اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی، اور اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا بعد اس وصیت کے جو کر گیا۔ یہ ہے قرآن پاک کی وہ متعلقہ آیت مبارکہ جس میں میت کے جو ہے وارثان بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق جو بیٹا بیٹی ہوں گے، بیٹے کا ڈبل ہوگا، بیٹی کا میت کی بیٹی کا آدھا ہوگا بیٹے کی نسبت۔ اس طرح جو والدین ہوں گے ان کا 1/6 ہوگا، اور جو بیوہ ہوگی اس کا 1/8 ہوگا، یا رنڈوا ہوگا تو اس کا 1/4 ہوگا۔ تو یہ مختصر میں نے بتا دیا جو اس سے ہوں گے۔ اب یہ جو وراثت ہے یہ تقسیم کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وراثت کی تقسیم سے پہلے اگر اس شخص نے کوئی قرضہ دینا ہو تو پہلے اس کی جو وراثت ہوگی دونوں پراپرٹیز موویبل ہو یا موویبل ہو اس میں سے اس کا قرضہ ادا ہوگا۔ محمد لا کا سیکشن 43 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وارث جو کوئی بھی وارث ہوگا وہ جو اگر متوفی کو قرضہ دینا ہوگا تو وہ اپنے شرعی حصے کے مطابق جو اس کے حصے میں آئے گا وہ قرضے کی رقم ادا کرے گا۔ یعنی ہر وارث کا جیسے حصہ ہوگا، جیسے لڑکی کا حصہ آدھا ہے تو اس کو لڑکے کی نسبت آدھی رقم جو ہے دینی پڑے گی، اور لڑکے کا حصہ ڈبل ہے تو وہ ڈبل رقم جو ہے اس کو دینی پڑے گی۔ ٹوٹل قرضے یعنی تقسیم ہو جائے گا وارثان میں شرعی حصوں کے مطابق ہی۔ اس طرح دفعہ 46 ہے محمد اللہ کی، وہ یہ ہے کہ اگر میت کی جو ترکہ ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کسی کا قرض دینا تھا اور قرض جو جس نے قرض لینا ہو اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے تو میت کے وارثان کے خلاف وہ عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے اپنا قرضہ لینے کے لیے، کیونکہ وارثان پابند ہیں کہ میت کے جو بھی واجبات یا جو قرضہ تھا وہ پہلے وہ ادا ہوا پھر وراثت سے تقسیم ہوگی، تو وہ ان پہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح دفعہ 63 ہے محمد اللہ کی، وہ یہ واضح کرتی ہے کہ میت کا سب سے پہلے قرض ادا ہوگا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، یا اگر وصیت ہے تو پہلے اس وصیت پہ عمل ہوگا، قرض ادا ہوگا، اور اس کے بعد جو وراثت وہ تقسیم ہوگی۔ وصیت کے بارے میں میرے الگ سے ایک لیکچر تفصیلی لیکچر موجود ہے جو آپ سن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ درخواست جانشینی جو ہے وہ کیسے کیسے کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے اور کیسے سرٹیفکیٹ لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو درخواست جو جانشینی ایکٹ ہے 1925 کا، وہ یہ کہتا ہے، واضح کر دیتا ہے سیکشن 370 میں کہ سرٹیفکیٹ جانشینی صرف رقم وغیرہ کی بابت جاری ہو سکتا ہے، وہ اس میں زیورات شامل نہیں ہے، یا اس میں جو کوئی اور چیز جو سیکورٹی یا قرض شامل اس میں نہیں ہے، تو یہ واضح ہو جاتا ہے۔ لہذا زیورات اگر ہوں یا کوئی سیکورٹی ہو یا قرض ہو تو اس کی بابت الگ سے ریمیڈی لی جا سکتی ہے، اویل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ جانشینی سرٹیفکیٹ اس کی بابت جاری نہیں ہو سکتا۔ تو اب دائر کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے دفعہ 372 ہے جانشینی ایکٹ 1925 کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جو سول کورٹ میں یہ درخواست دی جائے گی۔ اچھا، اکثر جو دوست یا وکلاء یا جونیئر کچھ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ درخواست کیا فیملی کورٹ میں دائر ہوگی؟ یہ فیملی کورٹ میں دائر نہیں ہوگی، یہ سول کورٹ میں دائر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ 1925 کا قانون ہے۔ یہ جو فیملی ایکٹ ہے یہ تو بنا 1961 میں ہے، یہ 1961 سے پہلے فیملی ایکٹ کا کوئی وجود نہیں تھا، سو یہ سول کورٹ میں ہی دائر ہوگی، دفعہ 372 کے تحت دائر ہوگی۔ اس کے اندر تمام تفصیل ہوگی، تفصیل مثلاً جو متوفی ہے اس کا نام کیا ہے، اس کی ڈیتھ کس تاریخ کو ہوئی اور کس شہر میں اس کی وفات ہوئی، اس کے جو موویبل پراپرٹی ہے وہ کون کون سی ہے، جو بینک اکاؤنٹ ہوں یا پالیسی ہو جیسے میں نے پہلے بتایا، یا کوئی سرکاری ملازم تھا تو اس کے واجبات،
وہ تفصیل تمام لکھی جائے گی، اور پھر اس کے وارثان کی تفصیل ہوگی مکمل کہ فلاں 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 اس کے وارث ہیں، اور کورٹ ان کا حصہ بھی ڈکلیئر کرے. تو کورٹ جو ہے پھر وہ کیس آگے چلتا ہے، ایک پروسیڈنگ ہے جیسے ایک سول کیس چلتا ہے. اس میں کورٹ جو اگر کوئی لوگ دیگر ہوں گے ان کو طلب کرے گی، اگر کوئی محکمہ ہوگا اس کو فریق بنایا جا سکتا ہے، عوام الناس فریق ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کورٹ ایویڈنس لے کر پھر ایک فیصلہ کرتی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ جانشینی جاری کرتی ہے جس میں متوفی کے تمام وارثان کا نام ہوگا، ان نام بھی ہوگا اور ان کا حصہ بھی ہوگا کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. پھر وہ سرٹیفکیٹ جب جاری ہو جائے گا تو پھر بینک ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جہاں رقم ہو تو وہ سرٹیفکیٹ کے مطابق ہی پیمنٹ کرنے کے جو ہے وہ پابند ہوتے ہیں. یہ تو ہے طریقہ کار جو میں نے بتایا آپ کو. اب اس پہ کورٹ فیس کتنی لگے گی؟ اس پر کورٹ فیس جو ہے 15 روپے کی لگے گی درخواست جانشینی پہ. اس کے علاوہ جو لمیٹیشن ایکٹ کے آرٹیکل 181 کے تحت اس کی میعاد بھی 3 سال ہے، یعنی جب ڈیتھ ہوگی متوفی کی تو اس کے بعد 3 سال تک یہ جو یا جب آپ کو حق حاصل ہو اس کا دائر کرنے کا تو اس کے 3 سال تک آپ یہ درخواست جانشینی دائر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب اس میں اختیار سماعت کا جو ایشو ہے اس میں دفعہ 371 ہے، بہت ریلیونٹ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یعنی کس جگہ پر یہ کیس دائر ہوگا. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ متوفی مرتے وقت جس شہر میں موجود تھا اس شہر کی عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہوگا. یا اگر متوفی کی کوئی جداد کوئی پرماننٹ نہیں ہے تو پھر جہاں پر کاز آف ایکشن ہوگا، یعنی جہاں پر وہ واجبات یا وہ پراپرٹی ہوگی، اس کورٹ کو جو ہے اختیار سماعت جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. تو وہیں پہ درخواست دائر ہوگی. اس کے علاوہ جو اس کی اپیل ہے دفعہ 384 ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کی اپیل جو ہے وہ دفعہ 384 کے تحت دائر ہوگی. یعنی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا ڈگری پہ تو اس کی اپیل دائر کر سکتا ہے. ہاں اگر سرٹیفکیٹ جانشینی جو ہے وہ دھوکہ دہی فراڈ سے لیا گیا ہے، مثال کے طور پہ کسی وارث کو ظاہر نہیں کیا گیا اور اس کو غائب کیا گیا ہے، عدالت سے حقائق چھپائے گئے ہیں، تو وہ اور فراڈ سے یہ دھوکہ دہی سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا گیا ہو، تو جو متاثرہ فریق ہے وہ دفعہ 383 اسی قانون کی دفعہ 383 کے تحت درخواست منسوخی دے سکتا ہے. اس کے لیے اسے الگ سے کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کئی لوگ درخواست 12 دائر کر دیتے ہیں ضابطہ دیوانی کی جو ایک فراڈ کی ڈگری سے متعلقہ ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ دفعہ 12 موزوں نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں اسپیشل لا موجود ہو وہاں کامن لا جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوتا. تو جانشینی ایکٹ میں چونکہ اسپیشل لا موجود ہے، ایک پراپر جو 383 جو سیکشن ہے وہ اسی کو ڈیل کرتا ہے کہ فراڈ سے اگر لی گئی، دھوکہ دہی سے لی گئی، حقائق چھپا کے لی گئی تو اس کو وہی کورٹ سرٹیفکیٹ کو منسوخ کر سکتی ہے. تو اور پراپرٹی جو ہے کورٹ اس کے فیصلے میں تمام تفصیل سے بتائے گی کہ ٹوٹل رقم یہ فلاں جگہ یہ رقم پڑی ہے، اس کے اتنے حصے بنتے ہیں، اور وہ کورٹ بھی اس کو جاری کرے گی. امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ لوگ میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618101 پر جا کر شام کو 7 سے 9 کے درمیان مشورہ کر سکتے ہیں. اور اس عرصے کے علاوہ اگر آپ کال کریں گے تو مشورہ کرنا چاہیں گے تو وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ فیس ہوگی. امید ہے میرے آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. آپ لوگ میرے ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.